अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर ज़ाहिद महमूद। सामीन, दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, आज की नशिस्त में हम बाब नंबर 9 के पहले निस्फ का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मोहब्बत की ताकत और ताल्लुकात। एक दानिश्वर का कौल था, अपने ताल्लुकात के दायरे को हर फर्द तक वुसअत दीजिए, खा इसका ताल्लुक मुआशरे के किसी भी तबके से हो। आप लोगों के साथ मेहरबानी, सिला रहमी, नवाजिश और इनायत का मामला ज़रूर करें, मगर इसमें किसी सिले या जज़ा की उम्मीद न रखें। अगर आप इस नीयत के साथ लोगों से बर्ताव करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी के मनफी से मस्बत होने में कोई देर नहीं लगेगी। मोहब्बत करना एक ऐसा आम फहम कानून है जिसका इतलाक आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर होता है। बाल्फाज़ दीगर मोहब्बत करने को ताल्लुकात का कानून भी कहते हैं। अलावा अज़ीं, मोहब्बत की कुव्वत को इस अमर की हरगिज़ कोई परवाह नहीं है कि आप किसी शख्स को जानते हैं या नहीं। कोई शख्स आपका दुश्मन है या दोस्त, वो आपका करीबी अजीज़ है या मुकम्मल तौर पर अजनबी। मोहब्बत की कुव्वत का इस बात से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आप जिस शख्स से मिल रहे हैं वो आपके ऑफिस का कोई दोस्त है, बॉस है, वालिदैन में से कोई एक है, आपका बच्चा है, शागिर्द, उस्ताद या किसी स्टोर में सर्विस फराहम करने वाला कोई शख्स। आप ज़िंदगी में मिलने वाले हर शख्स के साथ या तो मोहब्बत कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, यानी मोहब्बत बाँट रहे होंगे या मोहब्बत नहीं बाँट रहे होंगे। वाज़ेह रहे कि आपके ताल्लुकात ही सबसे बड़ा ज़रिया है जो औरों से मोहब्बत करने और मोहब्बत बाँटने के काम आता है। अपने ताल्लुकात में प्यार और मोहब्बत के अनासिर को बढ़ाकर अपनी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने इसके बरक्स अदम मोहब्बत का मुज़ाहरा किया तो आपके ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी का बाइस हो सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तारीख़ इंसानी में आने वाली तमाम रोशन ख़याल अक़वाम ने हम तक यही पहुँचाया है कि तमाम बनी नौ इंसान से मोहब्बत करो। अलावा अज़ीं, आप इससे ये कभी नहीं कहा गया कि आप दूसरों से मोहब्बत इसलिए करें कि इससे आप अच्छे इंसान कहलाएंगे, बल्कि आपको मोहब्बत का जो दर्स दिया जा रहा था इसके ज़रिए आपको ज़िंदगी का एक अजीम राज सिखाया जा रहा था, यानी आपको मोहब्बत के कानून कशिश की तालीम दी जा रही थी। यानी आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो आपको जवाब में मोहब्बत ही मिलेगी। सेंट पॉल का कहना था, इस पूरे कानून कशिश की तशरीह इन दो लफ्ज़ों में यूं बयान की जा सकती है कि प्यार आपका इसी तरह हमसाया है जिस तरह आप किसी के हमसाए हैं। सिला रहमी, मेहरबानी, नवाजिश, हौसला अफजाई, हिमायत, तशक्कुर और खुशगवार एहसासात के ज़रिए मोहब्बत को फ़रोग़ दीजिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आप दूसरों को देंगे वो सब लौट कर आप ही की तरफ आएंगी। इसके बरक्स अगर आप दूसरों के साथ तनकीद, तंज़, गुस्सा, बेसब्री और नागवार एहसासात की सूरत में मनफी रवैया इख्तियार करते हैं तो ये तमाम की तमाम वापस पलट कर आप ही की तरफ आएंगी। अपनी नाकामी के आप ज़िम्मेदार खुद हैं। आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस बात का अंदाज़ा आप अपने ताल्लुकात से खुद ही लगा सकते हैं। अगर सबके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने मनफी जज्बात और एहसासात के दिन निस्बत ना सिर्फ मस्बत और खुशगवार जज्बात और एहसासात के हामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ इजहार तशक्कुर और इजहार मोहब्बत भी खूब कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि हमारे अच्छे या बुरे ताल्लुकात के ज़िम्मेदार दूसरे लोग हैं, हालांकि इस मफरूज़े का हक़ाइक़ से दूर का भी ताल्लुक नहीं। आप मोहब्बत की क़ुव्वत से कभी ये नहीं कह सकते कि मैं दूसरे किसी शख्स से सिर्फ़ इसी सूरत मोहब्बत करूँगा अगर वो मुझसे मोहब्बत करे। हम गुज़श्ता सतूर में बड़ी तफ़सील के साथ ये बात पढ़ चुके हैं कि आप ज़िंदगी में कभी भी कोई शय उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक वो शय खुद आगे बढ़कर आप नहीं देंगे। मोहब्बत के कानून कशिश का पहला और आखिरी उसूल ये है कि जो कुछ आप दूसरों को देंगे आपको वही कुछ मिलेगा। अपनी कामयाबियों और नाकामियों के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी पा रहे हैं वो ज़िंदगी के सब कुछ आपके ख़यालात और एहसासात के नताइज होते हैं। लिहाजा आपकी ज़िंदगी आपकी सोचों, जज़्बात, एहसासात और रवैयों का अक्स है। अगर आपका ख़्याल है कि आपके ताल्लुकात फ़िलवक़्त खुशगवार नहीं और इन्हें खुशगवार होना चाहिए, तो आप अपने ताल्लुकात को चंद सेकंडों में तब्दील कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप के जिन लोगों के साथ ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, उनके रवैयों में उन अवामिल को तलाश करना शुरू कर दें जो आपको पसंद हों। उनके मनफ़ी रवैयों को नज़रअंदाज कर दें और अपनी नज़र सिर्फ़ उनके मस्बत रवैयों पर रखें। मज़ीद ये
کہ آپ پر ظاہر ہوگا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے اپنے احساسات اور خیالات تبدیل کیے ہیں اس میں بھی زبردست تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ در حقیقت یہ محبت کی طاقت کا کرشمہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ابھی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اسی نے آپ کے دل سے اس شخص کے بارے میں منفی احساسات کو ختم کر کے مثبت احساسات کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے تعلقات میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ کے تعلقات یا آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی مثبت یا منفی ہوتا ہے اس کا انحصار آپ کی سوچوں اور آپ کے احساسات پر ہی ہوتا ہے، اور تعلقات کو بہتر بنانا اور خوشگوار رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں ایسے سینکڑوں ہزاروں تعلقات کو جانتی ہوں جو محبت کی طاقت کے ذریعے بحال ہوئے تھے، لیکن ایک خاتون کی کہانی ان سب سے بڑھ کر ہے جس نے اپنی ناکام شادی شدہ زندگی کو بہتر بنایا۔ اس کے تعلقات اپنے شوہر سے اتنے خراب ہو گئے تھے وہ اس کی صورت تک دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، نہ اس کے پاس بیٹھتی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنتی۔ اس کا شوہر بھی ہمیشہ شکایتیں کرتا رہتا۔ دوسرا یہ کہ وہ شدید بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ سخت قسم کے ڈپریشن کا بھی شکار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ انتہائی سخت برتاؤ کرتا تھا۔ الغرض ان دونوں میاں بیوی کی زندگی اسی کشمکش میں گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک اس خاتون کو محبت کی طاقت کے بارے میں علم ہوا۔ لہٰذا اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی ضرور اس طاقت کو استعمال کر کے اپنی ناکام ازدواجی زندگی کو پھر سے بحال کرے گی۔ اس نے اسی وقت اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں فوری طور پر تمام مسائل کو نظر انداز کر کے اپنے شوہر اور بچوں سے متعلق محبت کے جذبات کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے اپنے دل میں محبت کے جذبات اور احساسات کو روشن کیا، اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے گھر کا پورا ماحول ہی روشن ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے البم میں سے اپنی شادی کی وہ تصویر نکالی جن میں دونوں میاں بیوی خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ لہٰذا اس نے اپنے البم سے وہ تمام تصاویر نکال لیں جو ان دونوں میاں بیوی کی محبت کی یادگار تھیں۔ اس خاتون نے ان تمام تصاویر کو اپنی میز پر لگا لیا تاکہ وہ روزانہ ان تصاویر کو آسانی سے دیکھ سکے۔ جیسے جیسے وہ اس پر عمل کرتی گئی ویسے ویسے اس کی زندگی بھی مزید سے مزید خوشگوار ہوتی چلی گئی۔ اس نے ان تصاویر کو دیکھ کر پیار کے ان جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو شادی کے ابتدائی ایام میں اس کے دل میں موجزن تھے۔ پھر ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس نے پہلے اپنی پوری زندگی میں شوہر سے اتنی محبت نہیں کی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس کے شوہر کی نہ صرف بیماری جاتی رہی بلکہ اس کا ڈپریشن بھی ختم ہو گیا۔ محبت کا مطلب ہے آزادی۔ یہاں ایک غلط فہمی کا تذکرہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں یا دوسروں کے ساتھ ان کا جو سلوک اور برتاؤ ہے وہ خالص محبت پر مبنی ہے، حالانکہ جس چیز کو وہ محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا محبت سے دور سے بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے شخص کے ذہن یا خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یا اس پر اپنے خیالات ٹھونسنے کو محبت نہیں کہتے۔ یہ خیال کرنا کہ فلاں شخص کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، اس کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، اس کو بھی پیار کرنا نہیں کہتے۔ خود کو کسی موقف پر برحق سمجھنا اور کسی دوسرے کو غلط سمجھنا بھی محبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ گوتم بدھ کا کہنا تھا، نفرت کے ذریعے نفرت پر قابو نہیں پایا جا سکتا بلکہ نفرت پر پیار کے ذریعے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ قانون اٹل اور دائمی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانا چاہتی ہوں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات میں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہو کر نہ صرف خود چلی گئی بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی، جس پر اس کا شوہر انتہائی طیش میں آ گیا اور اپنی بیوی کو سخت برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے ایک دلی طور پر قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ذہن کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کے لیے اسے کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ خیال کر رہا ہو کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ساری تگد و محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکات و سکنات ہرگز دل آویز نہیں تھیں۔ اس نے اپنی شادی کا سارا ملبہ اپنی بیوی پر ڈال دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے موقف میں 100% درست جبکہ اس کی بیوی 100% غلط تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے لیے جو فیصلہ کیا اس نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مسلسل اسے ملنے کے لیے تنگ کرتا رہا، جس پر اس کی بیوی نے تھانے میں رپٹ درج کرا دی اور پولیس نے اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ جیل میں 4 راتیں گزارنے کے بعد اسے ہوش آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کرنے کا جو اقدام کیا تھا وہ قطعی طور پر غلط تھا۔ قانون کشش در حقیقت قانون محبت ہے جسے آپ ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ اسی کے نتیجے میں اس کی بیوی کی آزادی چھن گئی اور اس نے اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ آپ کو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ازدواجی تعلقات کا ٹوٹنا بعض لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی دوسرے کے حق آزادی کو چھیننا بھی انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، کیونکہ
اس طرح آپ قانون محبت کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ محبت نہ کرنے کے اقدام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ انتہائی کڑوی گولی ہے جسے نگلنا ضروری ہوتا ہے، مگر آپ کو دوسرے کے حق رائے یا آزادی اظہار کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ قانون کشش کے تحت آپ دوسرے کو جو کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسرے شخص کا حق آزادی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو در حقیقت آپ خود سے بھی یہ حق چھین لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کریں کہ قانون کشش کے لیے دوسرا شخص کوئی نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ دوسروں کو جو کچھ دیں گے بےآئینی ہی وہی چیز آپ کو واپس ملے گی۔ فلسفی اور ریاضی دان رینے ڈیکارٹ کا قول ہے، جب بھی کسی نے مجھے ناراض کرنے یا غصہ دلانے کی کوشش کی تو میں نے اپنی روح کو اتنا بلند کر لیا کہ وہ ناراضگی یا غصہ مجھ تک پہنچ ہی نہ سکا۔ تعلقات کا راز۔ زندگی آپ کو ہر چیز پیش کرتی ہے تاکہ آپ اپنی پسند کی اشیاء میں سے جو چاہیں منتخب کر لیں۔ اسی طرح زندگی آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ملواتی ہے تاکہ آپ اپنی پسند کے افراد یا ہم خیال لوگوں کو منتخب کر سکیں اور ان لوگوں سے دور رہ سکیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ جن افراد کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے جذبات اور احساسات اپنے دل میں لائے بغیر ان سے دور ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی ایسے لوگوں سے دور رہنے میں آپ کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرنے کی کوشش یا ان پر تنقید، الزام تراشی وغیرہ کریں گے تو اس کا صریح اور واضح مطلب ہوگا کہ آپ عدم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، آپ کی روح کی پرورش یا نشوونما اس وقت ہوتی ہے جب آپ رحم دل اور مہربان ہوتے ہیں، بصورت دیگر جب آپ سنگ دل یا ظالم ہو جاتے ہیں تو آپ کی روح یکسر غارت ہو جاتی ہے۔ جب آپ احساس محبت کی فریکوینسی پر ہوتے ہیں تو صرف اور صرف وہی لوگ جو اس فریکوینسی پر ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کچھ دنوں کے لیے خوش باش رہتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی آپ مختلف اوقات میں مختلف کیفیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ بھی جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں مختلف اوقات میں مختلف کیفیات کا شکار ہو کر پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں تو کبھی خوش و خرم۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ سب محبت کی طاقت کا کرشمہ ہے، کیونکہ جس وقت آپ خوش و خرم یا مطمئن ہوتے ہیں اسی وقت آپ کے تعلق دار بھی خوش و خرم نظر آتے ہیں، لیکن جس وقت آپ غمگین ہو جاتے ہیں تو وہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ ارسطو کا کہنا تھا، ہماری تمام خوشیوں اور مسرتوں کا انحصار ہماری اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ ہمارے تربیت کار اور اصلاح کار۔ انتہائی سخت اور نامساعد حالات میں سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تعلقات کو جو ان مشکلات کا باعث بنے ہیں، جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ذاتی تربیت کار تصور کر لیں، کیونکہ بعض اوقات محبت کی طاقت آپ کی تربیت اور بہتری کے لیے حالات کو ایسا رخ دے دیتی ہے کہ وہ بظاہر آپ کو اپنے خلاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت ان حالات کے ذریعے آپ کی تربیت اور اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ حالات ٹل جاتے ہیں اور آپ سب کے سامنے اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ دراصل آپ کو ایسے حالات اور ایسے افراد میں لا پھنساتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فطرت جو بظاہر آپ کے خلاف نظر آتی ہے مگر حقیقت میں آپ کے مستقبل کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، تو یہی حالات آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان حالات میں پیش آنے والے معاملات اور حادثات کو اپنے لیے تربیتی کیمپ اور ان افراد کو جو ان حالات کا سبب بنے ہیں اپنے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ذاتی تربیت کار تصور کر لیں تو نہ صرف سارا معاملہ ہماری سمجھ میں آ جائے بلکہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو تربیت دینے والے آپ کے ٹرینرز دوران تربیت کسی بھی قسم کی ناگوار اور مشکل صورتحال کھڑی کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو ان حالات میں بھی مثبت احساسات اور محبت کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں کسی بھی قسم کے منفی جذبات اور احساسات پیدا ہونے سے بچنے کے لیے ان افراد سے فوری طور پر دور ہو جائیں جو آپ کی پریشانی کا باعث ہوں۔ اول تو آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے بھی اپنے دل میں پیار اور محبت کے جذبات پیدا کریں، ایسا نہ کر سکیں تو پھر خاموشی سے ان کو نظر انداز کر کے ان سے دور ہٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض تربیت کار آپ کو بہت زیادہ زج کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو نفرت، غصہ، انتقام اور حسد اور جلن جیسے جذبات سے مغلوب کر دیں، لیکن فوراً ان جذبات و احساسات کو اپنے دل و دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کریں۔ اس کے برخلاف اپنے دل میں محبت اور مثبت احساسات اور خیالات کو لائیں تاکہ صحیح معنوں میں آپ کی تربیت ہو سکے۔ بعض تربیت کار ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوٹے موٹے جرائم یا گھٹیا قسم کے جذبات پر اکسائیں
یا کسی بھی نوع کے خوف اور خدشات میں مبتلا کر دیں۔ لہٰذا ایسی کسی بھی چال میں آپ نہ آئیں، کیونکہ ایسے منفی احساسات کسی بھی طرح پیار اور محبت کے زمرے میں نہیں آتے۔ مارٹن لوتھر نے کہا تھا، نفرت زندگی کو اپاہج اور مفلوج بنا دیتی ہے، جبکہ محبت اسے آزادی عطا کرتی ہے۔ نفرت زندگی میں بے شمار اور طرح طرح کی الجھنیں پیدا کرتی ہے، جبکہ محبت زندگی میں توازن اور یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ نفرت زندگی میں اندھیرے لاتی ہے، جبکہ محبت زندگی کو اجالے بخشتی ہے۔ قانون کشش لیس دار مادے کی طرح ہوتا ہے۔ قانون کشش ایک لیسدار مادے کی طرح ہوتا ہے، جس کو آپ جتنا چھوئیں گے یہ اتنا ہی آپ کے ساتھ چپکے گا۔ اس کو آپ مقناطیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ جیسا رویہ اختیار کریں گے، یہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرے گا۔ جب آپ کسی دوسرے شخص کی خوش نصیبی یا خوش قسمتی پر اظہار مسرت کرتے ہیں یا دل کی گہرائیوں سے اس پر خوش ہوتے ہیں، تو یاد رہے کہ قانون کشش اس شخص کی خوش نصیبی یا خوش قسمتی کو آپ کی طرف منتقل کر دے گا۔ اسی طرح جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کسی شخص کی خوبی و صلاحیت پر اسے سراہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ کسی شخص کے بارے میں منفی سوچتے ہیں یا منفی گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی منفیت اپنی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ قانون کشش آپ کے ہر عمل کے رد عمل کو ظاہر کرتا ہے، خواہ وہ منفی صورت میں ہو یا مثبت۔ قانون کشش آپ کے احساسات اور جذبات کا بھی فوری رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ آپ جذبات و احساسات کی صورت میں قانون کشش کو جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، رد عمل کے طور پر وہی کچھ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کسی بھی شخص میں کوئی خوبی، اچھائی یا صلاحیت دیکھیں تو اسے بآسانی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ مذکورہ شخص میں موجود خوبی یا صلاحیت کی تہہ دل سے تعریف کرنی ہے۔ واضح رہے کہ یہ دنیا ایک فہرست ہے جس میں شامل ہر چیز ہے۔ اگر آپ دوسروں میں کبھی خوبی تو کبھی خامی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے نہ صرف آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی تبدیل کرنے کے لیے دوسروں کی صرف خوبیاں تلاش کریں اور منفی باتوں سے دور رہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سب سے آسان کام نہیں ہے؟